नरम चीज़ को कहा जाता है जिसका लफ्ज़ी मानी है। लेकिन मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि यहाँ रिकाक से मुराद आका करीम सलातो व तस्लीम के, अल्लाह के हबीब के वो फरामीन और वो पाक कलिमात जमा करके मैं इस बाब के अंदर रख रहा हूँ कि जिसके सुनने से और जिसके पढ़ने से अहले ईमान के दिल नरम हो जाएंगे। असल तो रिकाक का, रकीक का मानी था नरम कर देने वाली चीज़, लेकिन फरमाते हैं यहाँ से मुराद ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फरमान मैं इस बाब के अंदर रख रहा हूँ और इनको इकट्ठा करके जमा कर रहा हूँ, इनका एक मजमुआ बना रहा हूँ कि जो शख्स भी आका करीम के इन फरमानों को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, अल्लाह उसके दिल को नरम कर देगा। दिल की नरमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खशियत इलाही के साथ अपने दिल को नरम कीजिए, खौफ खुदा के साथ अपने दिल को नरम कीजिए। जो दिल सख्त होगा, पत्थर की तरह सख्त होगा, तो वो फिर किसी काम का नहीं है। जो चीज़ नरम होती है वो हर बड़े काम की होती है। दुनिया के अंदर भी आप मिसालें देख लें, किसान अगर किसी सख्त ज़मीन के अंदर कोई दाना बो भी दे तो वो निकलता तक भी नहीं है, और वो आगे क्या समरात या फिर फल देगा। तो वो बंजर ज़मीन, जो सख्त ज़मीन हो, वो फल ही नहीं दे सकती, कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। इसी तरह से ये जो दिल की ज़मीन है, अगर ये सख्त रहेगी तो हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं होगा, खशियत इलाही नहीं होगी। अगर ये नरम हो जाएगी तो फिर हम रब के कलिमात में से या उसके हबीब के फरमान में से कोई भी फरमान पढ़ेंगे तो हमारी आंखें छम छम रोना शुरू होकर देगी और हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। तब लज्जत इबादत भी आएगी, इबादत करने का लज्जत सुकून भी आएगा। तो दिल की नरमी, दिल की ज़मीन की नरमी का, नरम होने का ये ज़रूरी है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को ही पढ़कर उससे हिदायत का चिराग पा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुरान मजीद को ही पढ़कर वो गुमराह हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, कुरान मजीद हो और वो किसी को गुमराह करता हो। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ने इस पे वाज़ेह गुफ्तगू फरमाई और फरमाया कि इससे मुराद ये है कि कुरान मजीद तो पाक कलाम है, वो ज़रूर हिदायत का चिराग है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर उसी कुरान मजीद को कोई सख्त दिल वाला, दिल की सख्ती वाला पढ़ेगा, जिसकी दिल की ज़मीन बंजर होगी, तो वो उससे कोई हिदायत नहीं पा सकेगा, बल्कि और ज़्यादा वो गुमराह हो जाएगा। लेकिन जो नरम दिल वाला, जिसके अंदर खशियत इलाही कूट कूट कर भरी हुई होगी, वो कुरान मजीद को पढ़ेगा तो वो हिदायत के चिराग पा लेगा, हिदायत का रास्ता वो अपना लेगा। तो दिल का नरम होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं, शारे अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस बाब के अंदर मैंने आका करीम के उन फरमान को बयान किया जो दिल को नरम कर देते हैं। दिल की नरमी का समा है, उसका एक अजीम नुस्खा है। तो आप भी समात कीजिए, अल्लाह पाक हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं। जो चीज़ भी सख्त होगी वो किसी काम की नहीं होगी। लोहा है सख्त हो अगर, तो वो एक धात है, किसी काम का नहीं होता। अगर उसको पिघला कर नरम किया जाए, फिर उससे औजार बनाए जाए, तो वो औजार बड़े कीमती होते हैं। ज़िंदगी के एक एक मोड़ के ऊपर वो काम आते हैं और हर किसी की वो ज़रूरत बन जाते हैं। अगर वो लोहा पिघल कर नरम हो जाएगा, अगर सख्त पड़ा रहेगा तो वो एक धात है, किसी काम का नहीं है, जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा। इसी तरह से अगर सोना है, सोना भी एक धात है, उसको नरम करके पिघला के कीमती जेवरात बनाए जाते हैं। अगर उसको पिघलाया ना जाए, नरम ना किया जाए, तो वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो दिल का भी नरम करना ये ज़रूरी है, और इसके अगर ये सख्त रहेगा किसी काम का नहीं। दिल की नरमी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और अजीम अल्लाह ताला की दी हुई दौलत है। तो इस दिल को नरम करने के लिए या फिर हमें वलीउल्लाह की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी जो अल्लाह के नेक आदमी हैं, या फिर अल्लाह ताला के फरमीन और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को सुनकर, उसको पढ़कर हमें अपने दिल की नरमी का समा करना होगा। तो इस बाब की सबसे पहली रिवायत जो उन्होंने नकल की, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان، اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، لیکن فرمایا مغبون فیہما علی کثیر من الناس، فرمایا کہ مغبون فیہما علی کثیر من الناس، وہ نعمتیں تو بہت بڑی ہیں، بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ حضور نے فرمایا کہ اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس نعمتوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ چیز تو بڑی قیمتی ہوتی ہے، کوئی چیز قیمتی ہو، انسان اس سے فائدہ ہی نہ اٹھائے تو کتنی نادان شخص ہوگا، اس سے تو فائدہ اٹھایا جائے۔ حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں اللہ کی بہت بڑی قیمتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ تو سب سے پہلی جو نعمت حضور نے فرمایا کہ کون سی نعمت اللہ کی سب سے زیادہ قیمتی ہے، فرمایا الصحت، اللہ کی طرف سے کسی انسان کو صحت بخش زندگی کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ صحت بخش زندگی کا ہونا، صحت یابی کا ملنا، یہ بہت بڑی حضور نے فرمایا اللہ کی نعمت ہے، تو اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کے اندر خسارے کے اندر رہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جوانی کے لمحات تھے، صحت بخش زندگی تھی، وہ کمر کی اور اعضائے بدنیہ کے اندر بھی زور تھا، قوت تھی، آج کمر ساتھ دیتی ہے، رب کے لیے ہم لمبا سا قیام کر سکتے ہیں، آج وہ ریڑھ کی ہڈی ساتھ دیتی ہے، ہم اس کے حضور ہم رکوع کر سکتے ہیں رب کے حضور، اور آج وہ ہماری پیشانی ہمیں ساتھ دیتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، یہ جوانی کے جب لمحات ہوں اور یہ جب صحت بخش زندگی ہو۔ لیکن جب یہ معاملہ ختم ہوا اور لمحات گزرتے گئے، جب اگلا مرحلہ آیا، اب بڑھاپے کا وقت تھا، لیکن حضور نے فرمایا جب یہ زندگی، یہ فائدہ بخش زندگی ہوتی ہے، اور جب صحت بخش حضور نے فرمایا زندگی ہوتی ہے، جوانی کے لمحات ہوتے ہیں، اعضائے بدنیہ قوت کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس قوت بھری زندگی کو وہ دنیا کمانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھے، کام پہ چلے گئے، سارا دن کام میں مشغول رہے، اور جب شام کو واپس پلٹے تو پھر کیا کیا، ساری رات وہ انگلیوں پر دولت کی گنتی کرتے رہے، تو اسی طرح سے ان کی زندگی گزرتی رہی۔ اب یہ عظیم موقع تھا، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی اچھی صحت کا مل جانا، لیکن انہوں نے یہ مال کمانے میں لگا دیا، صبح و شام مال ہی کماتے رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ لمحے جب گزرتے ہیں اور یہ نعمت جب ختم ہوتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ رب کو سجدہ کریں۔ اب اس شخص کا جب بڑھاپا ہوتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ رب کے لیے لمبا قیام کروں، لیکن اب اس کی ہڈیاں جواب دیتی ہیں، اس کی کمر سیدھا نہیں ہو سکتی قیام کے لیے، وہ رکوع کے لیے ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، خود کو ٹیڑھا نہیں کر سکتا، وہ سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو رب کے ہاں جھکا نہیں سکتا۔ اب اعضائے بدنیہ جواب دے گئے اور وہ قوت جسم کے اندر نہیں رہی، وہ صحت بخش زندگی نہیں رہی۔ تو حضور نے فرمایا یہ صحت کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سے اللہ تعالیٰ کی وہ نیکیاں نہیں کماتے، اچھے کام نہیں کرتے، بلکہ دولت کمانے کے اندر یہ صحت بھری زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ نادان شخص ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ صحت بخش زندگی مل جانا، یہ سب سے پہلی نعمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا دو نعمتوں میں سے جو دوسری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ والفراغ، کہ عبادت کا موقع مل جانا، عبادت کا لمحہ مل جانا، موقع مل جانا، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج وقت بھی تھا پڑا، عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا موقع بھی تھا، مسجد کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ دل نواز صدائے اذان بھی آئی، لیکن انسنا سمجھ کر ہم ایسے سمجھتا ہے کہ ہم نے اذان کے الفاظوں کو سنا ہی نہیں ہے، انسنا سمجھ کر وہ وہاں سے چلے گئے، عبادت کا موقع ہی گوا دیا۔ بس گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے، وقت عشاء کا ہو رہا تھا، اب کوئی تھکاوٹ بھی نہیں تھی، موقع بھی تھا عبادت کرنے کا، پھر رب کی طرف سے بلاوا آیا، اذان آئی، تو پھر اپنے سر کو سرہانے سے لگا کر سو گیا۔ یہ لمحے بھی تھے، یہ عبادت کا وقت بھی تھا، لیکن حضور نے فرمایا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ عبادت کا موقع مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو جنتی ایک چیز پہ حسرت کریں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش وہ چیز ہمیں میسر ہوتی، آج وہ چیز ہمیں مل جاتی۔ تو اس سے کہا جائے گا آج تمہیں کس چیز کی حسرت ہے، ہر چیز تمہیں مل گئی ہے، جنت کے اندر ہو۔ وہ کہیں گے مولا کریم کاش ہمیں دوبارہ زندگی میں بھیج دے،
یا کاش جو دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں وہ لمحہ اور عبادت کے جو موقع نصیب ہوئے تھے، کاش اس وقت ہم تیری عبادت کرتے رہتے اور ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ گزارتے، ہر وقت تیری ہی عبادت کرتے، تیرا ہی ذکر کرتے، کام بھی کرتے رہتے اور اللہ پر تیرا نام بھی رہتا، اور کام بھی کرتے رہتے، تیری تسبیح کو بھی بیان کرتے رہتے، ہر ایک لمحہ ہم تیری عبادت میں گزارتے، تیرے ذکر کے اندر گزارتے، تیرا ذکر کرتے رہتے، کاش وہ لمحے ہمیں دوبارہ نصیب ہو جاتے، وہ عبادت کے موقع دوبارہ نصیب ہو جاتے۔ حضور نبی کریم صلاۃ و تسلیم جب معراج کی شب اللہ کے ہاں گئے سیر کے لیے، تو وہاں پہ جہاں لوگوں کو عذاب میں مبتلا بھی دیکھا حضور نے، وہاں پہ ایک منظر یہ بھی دیکھا۔ حضور کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا کہ عرش کے جھرمٹ کے اندر، عرش میں ایک نور ہے، نور کے اندر ایک آدمی غرق ہے، اس کے ارد گرد سارا نور ہی نور ہے، اللہ کے نور نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو حضور بڑے حیران ہوئے اور حضرت جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل یہ کیا اللہ کا کوئی فرشتہ ہے جو اتنی نور کے اندر گم ہے، اور یہ کوئی اللہ کا ضروری کوئی فرشتہ ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، نہیں حضور یہ اللہ کا کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اچھا یہ پھر اللہ کا کوئی نبی ہوگا، کوئی جلیل القدر نبی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے نور نے اس طرح سے گھیرا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، حضور یہ کوئی جلیل القدر نبی بھی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ کا نبی بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا، فرمایا کہ پھر یہ کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نور نے اس طرح سے اپنے اندر وہ سمویا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، حضور یہ تیری امت کا وہ آدمی ہے جو 3 کام کیا کرتا تھا، ان میں سے سب سے پہلا جو کام یہ تھا کہ یہ اس کی زبان ہر وقت ذکر خدا کے ساتھ تر رہا کرتی تھی، ہر وقت یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ تو یہ ذکر کا وقت مل جانا، اللہ کی عبادات کا وقت مل جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ عبادت کا موقع مل جانا۔ حضور نے فرمایا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے تنہائی کے اندر بیٹھ کر۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب تنہائی کے اندر بیٹھ کر ایک بار ہی کہتا ہے اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جو ایک بار بھی اللہ کہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کی لذت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے سماں بنائیں، اپنے من کی آبادی کا سماں اکٹھا کیجئے۔ تو یہ حضور نے فرمایا 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ